अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के लिए। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तबीयत वगैरह सही है सबकी? मैं अपने तमाम दोस्तों के लिए बहुत सारी दुआएं करता रहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम, और आपके लिए वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ वाक़यात लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, आजकल मैं इटली से पाकिस्तान आया हुआ हूं। मेरा कारोबार इटली में है, एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है मेरे पास। लेकिन क्योंकि एक अरसे से इटली में मौजूद हूँ, तो ज़्यादातर लाइफ जो है वो इटली में गुजरी है। इसी दौरान मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ रहना भी होता है परदेस में, और मुख्तलिफ़ वाक़यात आते रहते हैं, सुनते रहते हैं और उसको फिर आगे बयान करते हैं। तो ये वाक़या मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाया था। मोहम्मद शफ़ी उनका नाम था, और अल्लाह की मर्ज़ी वो फ़ौत हो चुके हैं तकरीबन 2 साल पहले। तो दोस्तों, वाक़या शुरू करते हैं। वाक़या ये है कि मोहम्मद शफ़ी और उनके एक दोस्त इटली का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है नापोली। नापोली को इंग्लिश में नेपल्स भी कहा जाता है। तो वो नापोली शहर के अंदर रह रहे थे, तो उन्हें एक बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफ़र आई एक रेस्टोरेंट में। लेकिन वो रेस्टोरेंट जो था वो नापोली से तकरीबन आधे घंटे के रास्ते पर था, और क्योंकि वो टाउन्स होते हैं, दूर दूर कस्बे होते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, तो लोग गाड़ियों पे जाते हैं, कुछ एंजॉय भी करते हैं, खाते पीते हैं, और वापसी लेट नाइट उनकी वापसी होती है। तो अक्सर रेस्टोरेंट जो हैं वो तकरीबन 12, 1, 1:30 बज जाता है उनको बंद होने में। मोहम्मद शफ़ी बताते हैं कि हम रोज़ाना रेस्टोरेंट पे जाते, तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे सुबह जाते थे, और उसके बाद वहाँ दोपहर की सर्विस भी देते थे। उसके बाद हमें 3 घंटे का टाइम मिलता था शाम को रेस्ट का, तकरीबन 3 से 6 का। तो हम वो घर पे वापस आ जाते थे और फिर वापस चले जाते थे, और 6 बजे से हम ऑन होते थे रात 12, साढ़े 12, 1 बजे तक। उनके पास एक गाड़ी थी, छोटी फ़िएट गाड़ी थी। तो बताते हैं कि हम दोनों दोस्त उस गाड़ी में जाते, और शहर से जब हम निकलते, टाउनों की तरफ जो रास्ता था वो रास्ता बहुत ही सुनसान और जंगलों में से होता हुआ गुजरता था। लेकिन जब हम रात को वापस आते थे तो वो रास्ता और भी ज़्यादा दहशतनाक, सन्नाटेदार हो जाता था, क्योंकि टाउनों में, कस्बों में अक्सर 9, साढ़े 9 बजे के बाद, मैक्सिमम 10 बजे के बाद तकरीबन आमदोरफ्त बंद हो जाती है। तो कहने लगे कि जो हमारा रास्ता था उसमें जो मेन इंटीमेशन वाली चीज़ है वो ये है कि एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान बहुत ही ज़्यादा बड़ा था कि एक रोड जो उसके साथ चलता था वो काफ़ी दूर जाने के बाद टर्न होता था। टर्न होने के बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ी झील आती थी जिसके ऊपर एक पुल था। उस पुल पे से गुज़र के अगली साइड आते थे हम, और उसके बाद फिर हम टर्न लेते थे, तो आगे जाके फिर वही कब्रिस्तान की दीवार झील की परली साइड साथ साथ चलती थी, और काफ़ी दूर तक चलने के बाद फिर एक लेफ़्ट साइड पर टर्न आता था। तब हम उस एरिए से बाहर निकलते थे। शफ़ी बताते हैं कि एक रात हमने काम तकरीबन 12, सवा 12 बजे रेस्टोरेंट का ख़त्म हुआ, तो हम दोनों दोस्त अपने रूटीन के मुताबिक गाड़ी में बैठे और हमने वापस नापोली के लिए सफ़र शुरू किया। जब हम गाड़ी में बैठ गए और हमने रोड पे गाड़ी डाल दी, तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी बढ़ती जा रही थी और कब्रिस्तान की तरफ ही वो रोड जाता था। बताते इंतहाई सन्नाटा, दरख्तों की एक अजीब सी हैबतनाक पोजीशन नज़र आती थी। हवा जब चलती थी तो अजीब सी शाएं शाएं होती थी। तो कहने लगे, हम खैर चलते जा रहे। मोहम्मद शफ़ी जो थे वो सिगरेट पीने के बहुत शौकीन थे। कहने लगे, मैंने सिगरेट लगाई हुई, बातें करते हुए जा रहे। तो रास्ते में चलते चलते अचानक शफ़ी ने उससे पूछा कि यार, अगर यहाँ कोई हमारे साथ वाक़या हो जाए,
کوئی ہمیں بری بلا مل جائے، کوئی بھوت چڑیل ڈائن کا سامنا ہو جائے تو کیا تو کرے گا؟ وہ ہنسنے لگ گیا، انہوں نے کہا یار یہ ساریاں گلاں نے، یہ سب باتیں ہیں، یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ایسے ہی بس لوگوں نے باتیں بنائی، آج تک تو کبھی ایسا کوئی دیکھا نہیں، ہم نے واقعہ ہوا نہیں۔ شفیع کہتا ہے میں ہنسنے لگ گیا، میں کہ نہیں یار گلاں تے ہوندیاں نے، کچھ باتیں ہوتی ہیں تو کچھ مطلب سامنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھ سے بحث کرے جا رہا تھا، نہیں یہ ساریاں فضول گلاں نے۔ یہ کرتے کرتے جب ہم گاڑی قبرستان کے نزدیک پہنچ چکی تھی تب بھی ہماری یہی بحث چل رہی تھی، وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں نہیں یار ہوتا ہے۔ کرتے کرتے گاڑی کا اس نے ٹرن لیا جو جھیل کے اوپر سے پل گزرتا تھا۔ کہتا ہے کہ گاڑی میں چلا رہا تھا اور ایکسیلیٹر پہ میرا پیر تھا، گاڑی کو ہم نے پل کی طرف بڑھایا، بالکل سناٹا تھا، کوئی ٹریفک نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ کہتا فل لائٹ جل رہی تھی، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ پل کے بیچ میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے اور بالکل سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہے، جیسے کہ یورپ کے اندر شادیوں کا لباس عورتیں پہنتی ہیں، سفید رنگ کی میکسی۔ کہنے لگے ہم بہت حیران ہوئے کہ یار رات کا 1 بج چکا ہے تقریباً، اور یہ عورت یہاں بیچ میں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ تو شفیع کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا یار میں نے تو شک پہندا ہے کوئی بلا آوے، یعنی کوئی بلا ہے اور ہم پھنسنے والے ہیں، لہٰذا ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تیزی کے ساتھ۔ اب کیونکہ رستہ وہی جاتا تھا، اس سے گزریں گے تو ہم آگے جا سکتے تھے، گھر جا سکتے تھے، اور پیچھے جانے کا مطلب کوئی نہیں تھا ہمارا۔ کہنے لگا شفیع خیر، میں نے وہاں سے ہارن دینا شروع کیے، گاڑی کے ڈپر لائٹوں کو بند کرنا کھولنا وہ میں نے دینا شروع کیے، لیکن اس عورت پہ کوئی اثر نہیں، بالکل بیچوں بیچ پل کے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا میں تیزی سے بڑھتا آ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت انتہائی خوبصورت یورپین عورت تھی وہ۔ اب مجھے ڈر یہ کہ یہ کوئی سائیکی کیس نہ ہو، کوئی دماغی مریضہ نہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ میں ہارن پہ ہارن دیتا جا رہا، لیکن وہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب ہم قریب پہنچنا شروع ہوئے تو اس عورت کا قد آٹومیٹک خود بخود ایک دم بڑھنا شروع ہو گیا، اور قد اس کا تقریباً بڑھتے 12 سے 14 فٹ تک لمبا ہو گیا، اور اسی لباس میں وہ لمبی ہوتی چلی گئی، اور اس کی نظریں ہماری گاڑی کی طرف اور ہماری نظریں اس کی طرف۔ شفیع کہتا ہے اساں تے پسینہ پگر تھی گئے، یعنی کہ پسینے ہو گئے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شفیع کہتا ہے میں نے ایکسیلیٹر پہ پیر اور تیز کر دیا کہ اب جو بھی کچھ ہوگا اب دیکھی جائے گی۔ یہ تو ہمیں کنفرم ہو گیا تھا کہ انسان نہیں ہے، ورنہ اس طریقے سے کہ عام انسان سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے اتنا لمبا کیسے ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا میں گڈی نو سپیڈ دیتی اور تیزی کے ساتھ گاڑی کو سپیڈ دے کے میں نکلتا چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یا تو اس سائیڈ پہ ہو جائے گی یا پھر میں اس کے بیچ میں سے گزار جاؤں گا۔ کہنے لگا میں گاڑی بڑھاتا رہا اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ دیکھ کے ہمیں اوپر سے ہنسے جا رہی تھی۔ تو اس وقت بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے ایکسیلیٹر پہ پیر دبائے رکھا اور گاڑی کو بالکل تیزی سے اس کے بیچ میں سے گزار دیا میں نے۔ تو جیسے ہی اس کے بیچ میں سے میں نے گاڑی کو گزارا، نہ تو کوئی ٹکرانے کی آواز آئی، نہ کچھ ہوا، اور ہماری گاڑی جو ہے اگلی طرف تیزی سے نکل گئی۔ پیچھے مڑ کے ہم نے ایک لمحے کو دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ یقیناً کوئی غیبی شے ہے، کوئی بلا ہے، چڑیل ہے یا ڈائن ہے۔ تو ہم خیر ابھی اسی شش و پنج میں تھے، یہ واقعہ میرے دوست نے بھی دیکھا، وہ تو بہت ڈر گیا تھا، وہ اپنے کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، اللہ کا نام پڑھنا شروع ہو گیا، یار خدا بچا گنے سانو، یار ہمیں اللہ بچا لے، یار ہم تو بڑے پریشان ہوں، یہ آج واقعہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کرتے کرتے اب وہ پل جیسے ختم ہوا تو ہمیں دوبارہ سے ٹرن لینا تھا لیفٹ سائیڈ پہ، جو اس قبرستان کی دیوار کے ساتھ ساتھ گزرتا تھا۔ ہم اس کی طرف رواں تھے۔ اس وقت وہاں پر بھی کوئی ٹریفک نہیں، بالکل سناٹا چھایا ہوا۔
کہتے ہیں ہم ابھی پہلے واقعے سے ہی گھبراہٹ میں تھے، گاڑی کو تیز چلا رہے تھے تو ہمیں لائٹ میں قبرستان کا جو آخری کونا ہے وہاں پہ ایک مرد اور ایک عورت کھڑے ہوئے نظر آئے، اٹالین مرد اور عورت تھے وہ۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے اتنے گھبرائے ہوئے تھے، ہم نے کہا یار بس یہاں سے تیزی سے کسی طرح نکل جائیں، کیونکہ ان کا وہاں کھڑا ہونا بھی ایک ہمارے لیے ایک سوچنے والی تعجب کی بات تھی کہ اس رات میں یہ پیر کیوں کھڑا ہوا ہے۔ خیر انہوں نے ہمیں دور سے ہاتھ دینا شروع کر دیا جیسے کوئی لفٹ مانگتا ہے۔ اب گاڑی کہہ رہا ہے میں چلا رہا تھا لیکن گھبرا رہا تھا کہ یہ مدد مانگ رہے ہیں، ہاتھ دے رہے ہیں۔ خیر میرا ساتھ والا جو تھا وہ کہنے لگا یار شفیع انج لگتا ہے یار کوئی جوڑا پریشانی ہے، کوئی پریشانی میں ہے، یہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ شفیع کہنے لگا، میں نے کہا نہیں یار یہ سارا علاقہ ہی مجھے تو لگتا ہے بھوتوں پریتوں کا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے۔ خیر اس نے کہا کہ نہیں یار میں دیکھا ہے عورت بھی کھڑی ہے، ساتھ مرد بھی ہے۔ ہم نے خیر حوصلہ کیا، ہم نے کہا چلو ڈٹھی ویسی دیکھی جائے گی۔ یہ کہہ کے جناب جب ہم ان کے قریب پہنچے، کوشش تو میری تھی کہ میں پاس کر جاؤں، لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے سڑک کے بیچ میں آ گئے۔ جب سڑک کے بیچ میں وہ آ گئے تو ہمیں بریک مارنی پڑی۔ جیسے ہی میں نے بریک ماری، کہتا ہے شفیع وہ دونوں میری ڈرائیونگ سائیڈ کی طرف آ گئے اور انہوں نے ہم سے اٹالین میں کہا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تمہاری بڑی مہربانی، ہمیں یہاں جو قریب کا اسٹیشن ہے وہاں چھوڑ دو۔ ہم یہاں قصبے کے اندر آئے تھے ایک جگہ پہ اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے، لیکن وہ ہمیں نہیں ملے، پتہ لگا وہ کسی اور علاقے میں گئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم وہاں رات رکنے کا ہمارے لیے کوئی ایسا بندوبست نہیں تھا۔ ہمیں گاؤں کے لوگوں نے کہا بھی کہ آپ لوگ رات ہمارے پر ٹھہر جائیں، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم کسی طریقے سے اسٹیشن پہنچے، ٹرین لیں اور اپنی چلے جائیں۔ ان کی سٹوری جو تھی وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہم نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو۔ ہم نے انہیں اٹالین میں کہا وا بینے پوتیتے سیدیرے، آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ خیر انہیں پچھلا دروازہ کھولا اور وہ دونوں بیٹھ گئے۔ بہت ہی خوبصورت جوڑا تھا۔ اب وہ پیچھے بیٹھ گئے اور اٹالین میں آپ نے ایک دوسرے سے باتیں کرنے شروع کر دی۔ ادھر میں شفیع کہتے ہیں میں اور میرا دوست گاڑی بھی چلا رہے تھے، تقریباً اسٹیشن کا فاصلہ تھا 10 سے 15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ کہنے لگے گاڑی چلتی جا رہی ہے اور ہم پچھلے واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جب ہم پچھلا جو واقعہ پل والا گزرا تھا اس کو ڈسکس کر رہے تھے تو اچانک وہ بیچ میں بول پڑے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہم ایسے ایسے باتیں کرتے آ رہے تھے، یہ کہتا ہے مجھے یقین نہیں، میں کہتا تھا بھائی ہے۔ تو ہمارے ساتھ اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ ایک کوئی بلا تھی، ڈائن تھی، چڑیل تھی، جو بھی تھی، وہ پل کے سامنے آئی اور ہماری آنکھوں کے سامنے بڑی ہوتی چلی گئی اور میں نے گاڑی اس میں سے گزار دی۔ ہم اس طرف مڑے تھے تو آپ لوگ آ گئے، تو وہ دونوں ہنسنے لگ گئے اور ان کی ہنسی بڑی پر اسرار قسم کی تھی۔ اچھا ہاں ہاں وہ بہن انہوں نے کرے دیتے وہی، اچھا تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ خیر وہ ہنسنے لگ گئے، آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ہم نے ان کی طرف دیکھا، تھوڑی سی بات چیت کی اور ہم نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب گاڑی چلتی جا رہی تھی، تھوڑا سا ڈر خوف ہمیں ختم ہوا، ہمیں یہ ہوا کہ بھی 2 آدمی یہ بھی مل گئے، 2 ہم 4 ہو گئے، تو ایک خوف کی کیفیت کچھ کم ہوئی۔ ہم اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے ریسٹورانٹ کے بارے میں ڈسکس شروع کر دی۔ تقریباً اس ڈسکس میں 5-6 منٹ کا وقفہ لگا ہوگا۔ شفیع کہتے ہیں میں نے ڈسکس کرتے کرتے اچانک شیشے کی طرف دیکھا جو بیک سائڈ کو دکھاتا ہے، جو ڈرائیور کا شیشہ ہوتا ہے آگے لگا ہوا چھوٹا سا۔ اس سے پہلے وہ دونوں لڑکی لڑکا نظر آ رہے تھے اس شیشے میں۔ کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا تو وہ اس شیشے میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ایک دم سے گھبرا کے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست کو چیخ کا آواز میں کہ اوہ کوئی بھی نہیں ہے پیچھے، ہیوی بلائی سی، یعنی یہ پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ بھی بلائیں تھی۔ ایک دم سے جناب ہماری خوف کے مارے دونوں کی عجیب حالت ہو گئی، ہماری آنکھیں لال ہو گئی اور ایک خوف کے مارے کپ کپی سی ہو گئی، گاڑی ڈرائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ خیر جناب کبھی ہم مڑ کے پیچھے دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر، کیونکہ گاڑی تو رکی ہی نہیں تھی، گاڑی تو کنٹینیو چل رہی تھی۔
کیسے ہو سکتا ہے کہ جو 5 منٹ پہلے پیچھے باتیں کر رہے تھے اور وہ چلتی گاڑی میں غائب ہو جائے، نہ دروازہ کھلا نہ کھڑکی کھلی۔ یہ باتیں دیکھ کر ہماری حالت بہت خراب ہو گئی۔ ہم بڑی مشکل سے جیسے تیسے کرتے ہم اپنے گھر پہنچے۔ گھر آ کے ہم نے اپنے دوستوں کو یہ واقعہ بتایا تو دوست بھی خوف زدہ ہو گئے۔ ہم ساری رات خوف کے مارے پریشان رہے کہ اب ہم کیسے کام پہ جائیں، کیسے وہاں سے واپس آئیں، کیونکہ رستہ وہی تھا، دوسرا رستہ بہت لمبا گھوم کے جاتا تھا۔ تو بہرحال شفیع بتاتے کہ اگلے دن ہم خوف کے مارے کام پر بھی نہیں گئے۔ تو دوستو، یہ واقعہ مجھے میرے دوست شفیع نے سنایا تھا، جو واقعی بہت انٹرسٹنگ واقعہ تھا، اور بقول ان کے کہ یہ حقیقی واقعہ تھا۔ تو اس قسم کے واقعات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسانوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہ ان سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ بس حوصلہ رکھے اور حوصلے کے ساتھ زندگی جیتا رہے آدمی۔ اللہ سے مدد مانگے، اللہ بہت بڑا ہے مدد کرنے والا۔ تو دوستو، واقعہ امید ہے آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو یار دوستو پلیز لائک کریں، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو انجم عطا کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔